बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। अब ख़बर मैं आपको बताने लगा हूँ। ख़बर ये है कि अगला जो एक हफ़्ता शुरू होने वाला है, यानी मंडे से एक्चुअली वो हफ़्ता शुरू होगा और फिर नेक्स्ट संडे तक बहुत अहम होने जा रहा है और उसमें बहुत सारी अहम फ़ैसले और अहम चीज़ें मुतवक्के हैं। इसलिए दोनों पार्टीज़ के जो हैं, दोनों पार्टी से मेरे मुराद है अपोजिशन भी और हुकूमत भी, दोनों ने अपने अपने अरकान को कह दिया है, अरकान पार्लियामेंट को, कि भाजी इस्लामाबाद नहीं छड़ना, इधर च रहना है और इससे आपने बाहर नहीं जाना। जरूरी काम जेडे जुड़े है जिन्हें निपटान ठूल लो, व्याह व्यू जेडे ने पहले भुगतान हो जाएंगे जे, उस दौरान आपने बाहर नहीं जाना। ये पैगाम जो है वाज़ेह तौर पर दे दिया गया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जनाब ये हुकूमत जो है इसने इसके अंदरूनी ज़राए जो हैं वो बता रहे हैं कि हुकूमत अगले हफ्ते के अंदर अंदर चाहती है कि जनाब मुश्तरका इजलास बुला के पार्लियामेंट का और हम जो है ना टाई फट कर दिए, यानी जो हमने 30-40 कानून बनाए हैं ना विंगे भेजे, उन सबको पास करवा लें ताकि हमारा जो इंतहाबी इस्लाहात वाला मामला है ना, EVM मशीन वाला, उसमें हमें आसानी हो जाए और फिर अगली वरी फिर साडा इलेक्शन, फिर साडा इलेक्शन, फिर साडा इलेक्शन। ये एक्चुअली बात दुरुस्त है कि अगर EVM मशीन का कानून पास हो जाता है पार्लियामेंट से तो फिर उसके बाद इमरान खान के लिए RTS बांड वाले लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो फिर खुद ही चीज़ों को मैनेज कर सकेंगे। ये एक बाकायदा अपोजिशन का सोचा समझा एक ख्याल है और मैं इससे इत्तफाक करता हूँ, इसलिए कि जिस हद तक जो हुकूमत यानी जो मुसलसल दावे करती हो, वादे करती हो और यू टर्न लेती जाए और उसके बाद उसको शर्मिंदगी भी ना हो, तो इन्होंने EVM तो बाद फिर कादी शर्मिंदगी होनी, फिर तो इन्होंने किसी को लिफ्ट ही नहीं करवानी। अब सवाल यह है कि हुकूमत जो है वो आखिर अगले हफ्ते को इतना अहम क्यों करार दे रही है और वो क्यों चाहती है कि ये सारा कुछ हो जाए? इसलिए चाहती है कि 20 तारीख में, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब से ये नोटिफिकेशन साइन हुआ है DGISI का कि वो 20 तारीख से 20 नवंबर से अपने ओहदे पर जाकर बैठ जाएंगे नए DGISI, और पुराने जो हैं वो फिर ज़ाहिर है जहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई है पेशावर वहाँ चले जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि नवे दे आने तो पहले पुराना जोड़ा काम कर सकता साढ़े करा दे। ठीक है, ये अब अपोजिशन जो है वो इस बारे में बड़ी इस पर पक्की है। वो कहती है कि जनाब फैज़ हमीद साहब के होते हुए ये चाहते हैं कि इनके जो काम है वो हो जाएं, लेकिन मसला ये है कि फैज़ हमीद साहब अब उस तरह से शायद असर नहीं रख पा रहे। अगर असर होता तो फिर ये काफ लीग और MKM और GDA इन्हों के मुँह ना बने होंगे, ये मतलब इस तरह की बातें ना कर रहे होते कि हमें लिफ्ट नहीं करवाते। जैसे मैंने आपको बताया परवेज़ इलाही साहब का इजलास हुआ था, आज अद्धा जो है अद्धा उन्होंने कल पाता है, और वो अद्धा कल क्यों पाता है वो भी मैं आपको वजह बता देता हूँ। लेकिन जो इजलास हुआ वो इजलास में यही कहा गया कि जनाब हमें देखें ना, ये स्पीकर की ज़रूरत ने तब पड़ती है जब बजट पास कराना हो, लोड़ ना हो तो सानू फ़ोन भी नहीं करते, साडा फ़ोन भी नहीं सुनते, साडा रबता कोई नहीं करते। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। MKM कह रही है कि जनाब महंगाई बहुत हो गई है, हमें हमारे हलकों में जाना प्रॉब्लम हो गया है। GDA भी इस तरह की बातें कर रही है। हालांकि सच्ची बात यह है कि इन तीनों का बराह रास्त अवाम के वोटों से एज सच कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये तीनों जो हैं ये जिनके इशारे पे जीत के आते हैं, जिनकी हमायत से जीत के आते हैं, उनके लिए RTS बैठाना, किसी को जिता लेना, किसी को हरवा देना, माजी में ऐसा होता है, इसलिए उनके लिए अब भी कोई मसला नहीं है। तो ये जो काफ लीग ने इजलास अपना कल तक के लिए मुलतवी किया कि मज़ीद मशावरत करांगे और फिर हम नतीजा बताएंगे। वो एक्चुअली उसी फ़ोन का एक इंतज़ार है कि हवरे उतरो फ़ोन आ जाए कि भाजी खुल के बोल पो, या फ़ोन आ जाए कि ये मतलब ये फिर मुशावरत करो, तो वो मुशावरत जारी रहेगी। यानी वो फ़ोन पे एक फ़ोन कॉल है जो इन तीनों जमातों के करता धरता लोगों को जानी है और उसके बाद इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट्स करनी है। उससे पहले ये ग्रे एरिया में खेलते रहेंगे। इसलिए इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इस बात पर वो हैं, क्या कहना चाहिए, पुरुमीद, उन्हें यकीन है कि वो वाली फ़ोन कॉल है फिर करवा लेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब शायद वो फ़ोन कॉल उस तरह से नहीं हो सकेगी, इसलिए जो है ना काफ लीग और ये जो MKM और GDA ये इसलिए ज़रा मुँह बाट के खलोते हैं कि सानू तुहाडा सच्चा प्यार नहीं मिला। अदरवाइज़ ये इनकी ज़रूरत नहीं है, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। मैं चूँकि बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काफ लीग को ज़रूर जानता हूँ और जो हालात होते हैं जिस किस्म के वहाँ पर, और चूँकि 2
2002 کی اسمبلی میں ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد 8 میں دیکھا، پھر 13 میں دیکھا، پھر ابھی 18 والی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو حالات پرویز الہی صاحب کے ہوتے ہیں فون کی اطلاعات پہ ہی کہ فون آنے لگا جائے، تو وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اس لیے اس بات پہ مجھے کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ایم کیو ایم کا تو ساری دنیا جانتی ہے، ایم کیو ایم کون ہے، کہاں سے آئی ہیں، کن نے بنایا سی، پھر کن نے سکویز کیتا، یہ پھر اب اتنے 6-7 کیوں رہ گئے ہیں. پہلے وہ 16 ان کے لوگ ہوتے تھے، تو کس طرح سے یہ رہ گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں ہیں. فون کال کا انتظار ہے ان کو. اب مجھے لگتا نہیں کہ وہ فون کال عمران خان کی فیور میں آئے گی، یہ میرا خیال ہے. ہو سکتا ہے آ بھی جائے، پاکستان کی سیاست میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن عمران خان صاحب نے آج اپنا کور کمیٹی کا جو اجلاس کیا ہے، اس کے بعد بڑی ہومیوپیتھک سی بریفنگ دی ہے جناب فواد چوہدری صاحب نے، اور سب اچھے کی آوازیں دی ہیں. بڑا زبردست ہو رہا ہے جناب. معیشت کے اوپر بات کی ہے، ریلیف پیکج پہ بات کی ہے. بہت بڑا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ ایجنڈے کا تو میں نے کوئی نہیں پتا وہ کی آنا ہے، لیکن فی الحال ایک خوشخبری سنا دی ہے ہمارے وزیر جو ہیں اپنا برائے پیداوار، برائے انرجی، ٹھیک ہے میرا خیال وہی ہیں، ہاں برائے انرجی ہیں. یہ خرم صاحب ہیں، حماد اظہر صاحب ہیں. حماد اظہر صاحب جو میاں اظہر صاحب ہوتے تھے نا لاہور کے میئر، ان کے یہ صاحبزادے ہیں، بلکہ لاہور کے ڈپٹی میئر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ بنے تھے گورنر پنجاب بنے تھے. جی میاں اظہر صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں. حماد اظہر صاحب بڑا کیوٹ سا نوجوان ہیں. انہوں نے ایک خوشخبری سنا دی ہے سینٹ میں. آج انہوں نے کہا کہ جناب گیس کی صورتحال ظاہر آپ جانتے ہیں کہ مطلب مرگی جی پائی جاتی، مطلب بالوں کے اندروں آواز ہی کوئی نہیں آ رہی ہوتی، بلدہ ہی کچھ نہیں، موم بتی لگتا ہے بل رہی ہے. یہ حال ہے گیس کے چولہوں کا آج کل. اور ایل پی جی جو ہے وہ تڑا چڑھ دی جا رہی ہے. بہرحال حماد اظہر صاحب نے خوشخبری یہ سنائی ہے کہ جناب انڈا اسی فرائی کرا دیں گے، تھوڑا انڈا فرائی ہو جائے گا، اتنی گیس آ جائے گی. خیر یہ آواز لگی انہیں پیچھے سے، کیونکہ وہ بتا یہ رہے تھے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ آپ کا اس وقت گیس آئے گی، دوپہر کے کھانے کے وقت گیس آئے گی، اور رات کے کھانے کے وقت گیس آئے گی. اب باقی جو ہے نا گیس نہیں اویلیبل ہوگی. صاف سیدھی گل اس بچے نے کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جی اس ٹائم گیس نہیں ہوگی. اب صبح کا ناشتہ کوئی جو بندہ ہوتا ہے، وہ میرے نال دا بندہ، وہ سویرے 6 بجے اٹھ جاتا ہے تو 7:30 بجے تک ناشتہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوپہر 12-1 بجے دے کول جڑا انہوں بھوک لگی ہوندی، کوئی بھی ہو، پاویں بٹ ہوئے پاویں نہ ہوئے، لیکن بھوک لگ جاتی ہے. جو بندہ صبح 6-7 بجے کر لیتا ہے ناشتہ، اس کو دوبارہ 12-1 بجے بھوک لگی ہوندی. اچھا جی، اب یہ جو ہیں رات کا کھانا، وہ جناب پھر جو لوگوں نے رات کو جلدی سونا ہوتا ہے وہ پھر جلدی کھانا کھا لیتے ہیں، 7-8 بجے تک کھانا کھا لیتے ہیں. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، ہر ایک کی ٹائمنگ بھی اپنی ہے، اور پھر کھانے کی تیاری میں وقت لگتا ہے. چلے ناشتہ تو انڈا فرائی کیا، توسٹ جناب فٹافٹ کیتے تھے، چاہ دے کپ نہ پی لیا، کھا لیا. مطلب یہ ویسے ہوتا ہے ان کا ممی ڈیڈی لوگوں کا ناشتہ، لیکن چلیں وہ تو ہو گیا. اب یہ دوپہر کا کھانا جو ہے نا، اس میں کم از کم ہر گھر میں 1 سالن تو میرا خیال بنتا ہے. جو خواتین دیکھ رہی ہیں انہیں اس بات کی سمجھ آئے گی. 1 سالن تو بنتا ہے، روٹی ہوگی یا چاول ہوں گے، ٹھیک ہے. اب وہ 1 سالن جس قسم کی گیس آ رہی ہے وہ 2 گھنٹے سے بنتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس قسم کی سائنس ہوگی کہ جناب آدھے گھنٹہ گیس آ گئی، فٹافٹ پکا لو جڑا پکانا ہے. تو اس طرح کریں گے، یہ کیا کس طرح سے ٹائمنگ کریں گے؟ یہ ایک عجیب و غریب بات انہوں نے کر دی. لیکن پیچھے سے سینٹ میں ایک آواز لگی کہ پائن باقی گل نہ چھڈو، انڈا فرائی ہو جائے گا. تو نے کہا ہاں جی انڈا ضرور فرائی ہو جائے گا. تو یہ ہے معیشت کا حال. 3 سالہ کارکردگی یہ ہے کہ 3 سال بعد سردیوں میں آپ کو انڈا فرائی ضرور ملے گا تحریک انصاف کی جانب سے. اس صورتحال میں آپ سے عرض کروں کہ تحریک انصاف کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، ان کے ذہن میں کچھ نہیں. ہر راہ انہوں نے کر لیا بند اپنا. اب وہ صرف انہیں ایک خوف ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم اپوزیشن کو ذرا تن دیں. اور اس چکر میں انہوں نے کیا کیا، جس بندے کا نام پہلے ہی ECL موجود ہے نا، وہ تو ایک باری پھر نام آتا ہے ECL، یعنی نام کی سفارش کر دی ہے. یہ نیب کے جو چیئرمین ہیں، اور نیب نے نام دیا جناب کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، وہ ان کا نام جو ہے وہ دوبارہ ڈال دیا جائے، ایک اور کیس میں ڈال دیا جائے ECL کے. وہ پائی دا پہلے ہی نام ECL نہ کتے جا رہے، وہ تو ہوں تمہیں کڈنا اتنے آیا بھائی اسلام آباد. اور صرف اکیلے نہیں آئے بلکہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہیں، میں آپ کو بتاؤں. اور مریم نواز شریف صاحبہ کا وہاں پہ جانا عمران خان کے لیے خطرے کی جو ہے نا باقاعدہ گھنٹی ہے. اور بڑا مطلب
ڈرتے ہیں پی ٹی والے ان کے انداز سے. وہ مریم نواز شریف صاحبہ سے بہت چالو ہیں سارے پی ٹی آئی والے نا. اچھا, اور شہباز شریف سے تو وہ باقاعدہ چالو ہیں. انہیں پتہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ باقاعدہ متبادل کے طور پر موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر. ان کی بہت ساری جڑیں ہیں, ان کے آپس میں رابطے رہتے ہیں ہمیشہ. میں شاہد مسعود صاحب کا 1-2 روز پہلے وہ سن رہا تھا پروگرام, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب شہباز شریف بڑا خطرناک ہے, شہباز شریف پہ نظر رکھنی چاہیے. میں 1.5 سال پہلے کہتا رہا, عمران خان سے میری سنی نہیں. وہ پائنو بیچارے نے 2 واری اندر کرا دیتا پھڑ کے, ٹھیک ہے, وہ 2 دفعہ اندر ہو گئے شہباز شریف صاحب. تو ہور عمران خان کی نظر رکھے, لیکن کوئی چیز ہونی چاہیے نا اندر رکھنے کے لیے. شہباز شریف کے خلاف جتنے کیس چلے وہ سارے کے ساروں میں جو ضمانت کے اوپر فیصلے آئے ہائی کورٹس کے, اب وہ پڑھ کے دیکھ لے. مطلب باقاعدہ کیا کہتے ہیں کہ نیب والوں دی چترول کی تھی ان ریمارکس کے اندر اور فیصلوں کے اندر. لیکن اب کیا کریں, مطلب وہ وہی کیس اٹھا کے پھر ایف آئی اے کو دے دیے, حمزہ صاحب کے خلاف بھی, شہباز صاحب کے خلاف بھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ بھی وہاں پر ہیں اور شہباز صاحب بھی ہیں. بلاول کی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہو گئی ہے. تو اپوزیشن ساری کی ساری جو ہے نا وہ ایک یک جان دو قالب والا سین بنتا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کاف لیگ ہے ان کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں, خورشید شاہ نے ملاقات کی اور سعد رفیق صاحب ساتھ تھے. ایم کیو ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی پہلے رابطے میں ہے. باقی رہ گئی جی ڈی اے, جی ڈی اے کے 3 ووٹ ہیں. اب 3 ووٹ جو ہے نا وہ ذرا مطلب پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا سا ان میں مشکل ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے براہ راست فمیدہ مرزا کی وجہ سے براہ راست پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں, تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے. ادروائز باقی سارے ان کے ساتھ ہیں. اچھا, اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم یہ 7 اور 5 12 بنتے ہیں. یہ 12 لوگ یعنی اعلان کر دینا کہ جناب اسی حکومت دے نال نہیں گئے, تو پھر عمران خان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. عدم اعتماد کی تحریک لانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ 341 کا ٹوٹل ہاؤس ہوتا ہے قومی اسمبلی کا. اس میں سے 172 لینے والا وزیر اعظم بنتا ہے. اور اس وقت حکومت جو دعویٰ کرتی ہے وہ 180 ارکان کا کرتی ہے. تو 180 ارکان میں سے اگر 12 نکل جائیں تو پائن پیچھے بائی جائے 168, ٹھیک ہے. لہٰذا پھر عمران کو ووٹ لینا پڑے گا. لیکن ان 168 میں سے بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ان 168 میں سے بھی اگر آپ کو میں بتاؤں تو 21-22 ارکان ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں, زیادہ نون کے ساتھ رابطے میں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ساڈا لیگ ٹکٹ کمٹ کرو. نون لیگ نے بہت سارا کو ساتھ کر بھی لی ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, نام مجھے پتہ ہے کن کے ساتھ ہوئی, لیکن میں لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ ایک تعلق ہوتا ہے جو کیا کہتا ہے اعتماد کا. تو وہ اعتماد جو ہے نا پھر ان لوگوں کے ساتھ میرا خراب ہو جائے گا, پھر اگلی گل نہیں نا نکلتی بچوں, اس لیے وہ نہیں خراب کرنا چاہیے, سمجھا کرے بات کو. تو وہ اس لیے جو ہے نا وہ مجھے پتہ ہے ان کے ساتھ انہوں نے وعدے وعید ہو گئے ہیں, پیپلز پارٹی کے بھی ہو گئے ہیں, نون کے بھی ہو گئے ہیں. لہٰذا اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ بھی نہ آئے اور وہ ووٹ دینے نہ آئے اعتماد کے ووٹ کے اندر, ان میں سے اکثریت نے باقاعدہ عمران خان کو یہ کہہ بھی دیا ہوا ہے کہ سر اسی ہے ای وی ایم مشینہ دے حق کوئی نہیں گئے, یہ آپ اس طرح کی چکر بازی نہ کریں. تو لہٰذا اب عمران خان اس کو شدید مشکل کا شکار ہیں. اس میں عمران خان کو ریلیف صرف ایک شخصیت دے سکتی ہے, اور وہ شخصیت جو ہوگی وہ ہوگی میاں محمد نواز شریف. اس کے علاوہ شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی. موجودہ سینیریو کی بات کر رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے شدید معاملات چل رہے ہیں, خراب ہوئے ہیں, سارے جانتے ہیں. لکان والی گل ہی کوئی نہیں کی عمران کے اور اسٹیبلشمنٹ کے. ویسے کچھ دوست ہیں ان کا بار بار مجھے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جناب آپ یہ ایویں کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ عمران ایک پیج پر ہیں. وہ بیچارے اس لیے کہتے ہیں یہ بات کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جناب عمران کے علاوہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے, اور نواز شریف اور مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ بہت بڑے کیا کہتے ہیں وہ ہو چکے ہیں, انقلابی ہو چکے ہیں. تو وہ نواز شریف ان کو قابل قبول نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. ان کا خیال یہ ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب اگر انکار کر دیں طریقے اعتماد کے اوپر یا اس فارمولے کے اوپر جس کو خورشید شاہ فارمولہ کہا جاتا ہے, اگر کی میں بات کر رہا ہوں, اگر ان کو وہ انکار کر دیں تو پھر عمران خان کو سائے آف ریلیف مل سکتا ہے. بصورت دیگر جنہ پاسیوں آیا سی وہ ٹہنیاں وہ کاٹ چکے ہیں, جس کے اوپر بیٹھ کے وہ دوسروں کو تن دیا کرتے تھے, وہ ٹہنیاں وہ ساری کٹ گئے ہیں. اب وہ ہوا میں معلق ہے اس وقت. اگر میاں نواز شریف صاحب وہ ہوا دا بلبل سوئی مار دیں
تو عمران خان زمین پہ ہوئے گا، اس کی حکومت دھڑام سے گر جائے گی، یعنی عدم اعتماد کی تحریک کا وہ اعلان کر دیں تو دھڑام سے گر جائے گی، لیکن اس میں ظاہر ہے ٹائم لگے گا، پنجاب میں بھی آنی ہے، قومی اسمبلی میں بھی آنی ہے، سینٹ میں بھی آنی ہے، لمبا کام ہے لیکن صبر آزما کام ہے، اور یہ اگلے ہفتے میں لگتا یوں ہے کہ کوئی نہ کوئی کٹی کٹا جڑا نا وہ نکل آئے گا حکومت کا، اگر حکومت نے خود اجلاس بلا لیا اور مشترکہ اجلاس بلا کے یہ کوشش کی کہ جناب ہم یہ ترمیمیں پاس کروا لیں اور سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں، تو پھر وہ سیاسی شہید تحر کوئی نہیں بننا، اس لیے کہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس میں سیاسی شہید نہیں بن سکتے، ہاں البتہ ان کی سیاسی موت ضرور ہو سکتی، یہ میرا خیال ہو سکتا ہے۔ آپ میرے ان خیالات سے اتفاق نہ کرتے ہوں، جو بھی صورتحال ہو ڈیسینسی کے ساتھ لکھ دیجیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔